आप बोल सकते हैं, ये बोलो। फिर जब जाने लगे तो 7 चक्कर करें। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं, 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो आप सोचेंगे कि यही रस्म होकर आप रुक न जाएं, तो कितने कदम आगे बढ़ाएं ताकि 7 चक्कर पूरे होने का अच्छा शुरू करते वक्त में यह कदम पहले और खत्म करते वक्त में यह कदम आगे, उसके बाद आप मर्दों को औरतों को अमल नहीं है, मैं आपको मौका नहीं मिलेगा, आखिर वक्त में आप जा रहे हैं। फिर भी सुंदर तरीका है कि आपको चाहिए कि दौड़ना चाहिए। दौड़ना तो नहीं है, सही माने उसके अकड़ कर चलते चाहिए, जिसको रमल कहते हैं, अकड़ कर। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग मदीने को गए मक्के से हिजरत करके, तो लोग बीमार हो गए थे। नया मुकाम 350-400 मील दूर गए थे, तो बीमार हो गए, तो ज़रा चेहरे पर मुर्दनी आ गई थी, कमज़ोर हो गए थे। कुरैश के लोगों ने ये इल्ज़ाम तोहमत लगा दी कि मक्के वालों को मदीने की हवा साजगार नहीं आई, इस वास्ते टिकने सकेंगे, जल्दी भागकर वापस आ जाएंगे। तो जब हज को गए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन काफरों को, मुश्रिकों को अपनी ताकत दिखाओ। तो बताने के लिए आपने कहा कि जब तवाफ करो तो अकड़ कर चलो। तो अकड़ कर चलने का जो असल तरीका है वो ऐसा है, ऐसा करेंगे और ताकि आपको मालूम हो कि हम अकड़ कर चलना अल्लाह ने मना किया है, कुरान में मना किया है। तो अल्लाह ताला चाल को पसंद नहीं करता, मगर हज में और तवाफ करते वक्त में अल्लाह के घर के सामने अल्लाह कहता है। तो हमारा मैं जो कहता हूँ, हमको अकल को सामने रखना नहीं, अकड़ कर चलो, अकड़ कर चलो, झुक कर चलो, झुक कर चलो। क्योंकि हम जो है हम बैगन के गुलाम नहीं, हम किसके गुलाम नहीं। अकबर बादशाह के दरबार में ईरान से एक बैगन आया तो सारण पटाए। हिंदुस्तान में बैगन क्या है मालूम नहीं था, बैगन तो सारण पकाया तो बड़ा अच्छा मालूम हुआ, नया सारण भी था, मसाले देकर पकाया तो अच्छा मालूम हुआ। तो खुद खाया जाके अकबर खाने बोला ये कौन सी चीज़ है? वो साहब ये बादुजान है, बैगन है। अच्छी बात है, हकीम का बोला ये सालन का अच्छा है, तरकारी क्या है? कैसी है ये? बहुत अच्छी, आपको पसंद है? बहुत अच्छी है। ये तरकारी क्या है? ये तो बहुत है, ये तमाम तरकारियों का बादशाह है, इसके सर पर ताज है। बैगन बोला ना ताज है। बोला हमारे कोर्ट यार्ड में कुछ लगाओ, बागीचे में बैगन की खपत करो, काश्त करो। तो काश्त करे, खाए, रोज सालन काटने लगा। अब खुर्जी शुरू हो गई, बार बार रोज खाते खाते खुर्जी शुरू हो गई। तो बोला कि क्या है खुर्जी? तो हकीम साहब बोले आप क्या खाते हैं? बैगन। और इससे खराब चीज़ दुनिया में नहीं है। हकीम साहब बोला, हकीम साहब दूसरे को बोला, बोले आप तो बोल रहे थे बहुत अच्छी चीज़ है, अब इन्हों बोल रहे हैं कि बैगन खराब चीज़ है। बोले साहब ऐसा नहीं है, बहुत खराब चीज़ है ये। तो क्यों? पहले अच्छे बोले थे। बोले मैं आपका गुलाम हूँ, बैगन का गुलाम नहीं हूँ। आप बोले अच्छा, तो मैं बोला अच्छा। अब आपको तकलीफ हुई, आप बोले खराब, तो मैं बोल रहा हूँ खराब। मैं आपका गुलाम हूँ, बैगन का गुलाम नहीं। तो हम भी गुलाम किसके हैं? अल्लाह के। अकड़ कर चलो, अकड़ कर चलेंगे। खबरदार ये चाल बहुत बुरी है, अल्लाह तो इसको पसंद नहीं करता, तो बोले हम नहीं चलते। तो हमेशा हमको अल्लाह के गुलामी में ज़िंदगी बसर करना चाहिए, हमारी अकल को दखल देकर काम करना सही नहीं है। तो ये 3 चक्कर में आप क्या करेंगे? किसके लिए है? मर्दों के लिए। बशर्ते के गुंजाइश हो,
اگر بھیڑ زیادہ ہے آپ پکڑ کر چلیں گے بولے تو بھی آپ کو دھکا دیتا ڈنڈا دیا دور آپ چلے جاتے ہیں. موقع دیکھو آہستہ سے ذرا آزاد کر لے سکتے ہیں. ورنہ حقیقت میں جو چال ہے وہ یوں اکڑ کر چلنا ہے, سینہ اڑانا ہے, ہاتھوں کو ایسا کرنا ہے اور پاؤں کو اٹھا کر اکڑ کے ساتھ چلنا ہے. تو آپ چل سکتے ہیں تو چلو, موقع ہے تو نہیں سنیں. اور ان کو رمل وغیرہ بھی ہے, نہ ان کو یہ کرنا ہے نہ ان کو رمل کرنا ہے, اس کو استعمال سے وہ بھی کرنا نہیں ہے. خیر ہو گیا. اور 7 چکر پورنے کے بعد جب آپ ایک مرتبہ قدم آگے بڑھا پھر پورا ہو جاتے ہیں ہاتھ گئے. پھر اس کے بعد فوراً بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف, سنت الطواف, ہمارے پاس اس کو سنت کے نام سے پڑھنا چاہیے. دوسرے لوگ کہتے ہیں نفل پڑھتے ہیں, ہمارے پاس نفل نہیں ہے, بلکہ اس کو سنت پڑھنا ہے مگر واجب کی طرح, یعنی بغیر پڑھے کہ آپ نہیں رہ سکتے. تو جب بھی آپ طواف کریں گے فوراً مقام ابراہیم میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو زمزم پینے کے لیے دور جانا پڑے گا, یا تو زمزم پیو یا پھر ملتزم کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. ملتزم کہتے ہیں وہ حجر اسود کی چوکھٹ ہے, اس کی کعبۃ اللہ کی چوکھٹ ہے, بہت اونچی ہے. ایک آدمی نیچے بڑا اونچا آدمی کھڑا رہ کر ہاتھ اونچا کرتا ہے تو وہاں سے چوکھٹ اس کی شروع ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم اس لیے کہتے ہیں, التزام کے معنی عربی میں چمٹ جانے ہیں, ایک دوسرے سے چمٹ جانا. جیسا ماں اپنے بچے سے بچھڑی ہوئی ہے کئی دنوں تک, پھر جب بچہ مل جاتا ہے تو ماں اس کو اپنے سینے سے لگا دیتی ہے, چمٹ جاتی ہے. تو یوں کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے اللہ کے گھر سے ہم بچھڑے ہوئے تھے, اور جب سامنے مل رہے ہیں تو ہم کو چمٹ جانا چاہیے. تو اس کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے. خانہ کعبہ کی دیواروں سے ہاتھوں کو لگانا چاہیے, اور سیدھا گال اس کی دیوار سے لگانا چاہیے, اور یہ ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے. پیٹ سینہ یہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے مس کرنا, اور یہاں منہ ایسا رکھیں گے. پھر انتہائی زار و خطار کے ساتھ عاجزی کے ساتھ گر گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرنا چاہیے. اس کو ملتزم کہتے ہیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنی دیر آپ وہاں پر اپنے گناہوں کا استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو. یہ بہت خاص مقام ہے, تو اللہ انسان کے گناہوں کو بخشتا ہے, تو یہ کام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جاؤ, جا کر زمزم کا پانی پینا ہے. پہلے تو پانی تھا, وہ نل آ گئے, تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا اور پانی پیٹ بھر کر پانی پینا چاہیے. تھوڑا پانی آپ سر پر بھی ڈال سکتے ہیں, اور پانی پیتے وقت میں جو نیت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو پہلے قبول کرتا ہے. اس واسطے ہاتھ میں پکڑ کر درود شریف پڑھو, اس کے بعد میں اچھی دعا کرو, اس بعد میں آپ پانی پی سکتے ہیں. پانی پینے کے بعد 3 گھونٹ سے پیو, یا 3 گلاس بھی پیتے ہیں تو آپ پیٹ بھر کر پی لینا. پھر اس کے بعد میں آپ جائیں گے صفا مروہ کی, صفا کو جانا. صفا مروہ کا قرآن میں ذکر آیا ہے, صفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا بات ہے, اور یہ صفا اور مروہ یہ صفا سے نیت کرنا, صفا پر چڑھنا کرا. اب تو وہ پہاڑیوں کو توڑ دیا گی, پھر بھی آپ کوشش کرو, تھوڑی پہاڑی ہے تو پہاڑی پر چڑھو. خانہ کعبہ کا دروازہ نظر آتا ہے, تو وہاں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرو, بلند کر کے یہ آیت ان صفا والمروہ یہ آیت پڑھو, اور اس کے بعد میں اللہ سے دعا. سب سے پہلے درود شریف پڑھو. کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ, درود شریف پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں اللہ سے کہو, اے اللہ تو اس پہاڑی کو پسند کرتا ہے, ہم بھی اس پہاڑی کو پسند کرتے ہیں, تیرا رسول بھی پسند کرتا تھا. ہم اس مقام پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے. صفا
صاف سے ہے، صفائی سے ہے، تو اس مقام پر صفائی قلب دل سے اللہ ہمارے دل کو صاف کرتے. تو آپ یہ ضرور کرو. اس کے بعد تو اتر کر مروہ کی طرف جانا چاہیے چلتے ہوئے. بیچ میں ایک لائٹ آتا ہے ہرا، وہاں سے دوڑنا چاہیے مردوں کو، عورتوں کو دوڑنا نہیں ہے. پھر دوسرا ہرا لائٹ آتا ہے، وہاں تک دوڑنا چاہیے ہلکی رفتار سے. پھر اس کے بعد آہستہ چلتے ہوئے مروہ تک جانا، پھر مروہ سے اڑ کر پہاڑی پر چڑھنا، پھر وہاں سے کعبے کی طرف منہ کرنا اور ہاتھوں کو اٹھانا اور دعا کرنا. یہ مروہ ہے جسے تو پسند کرتا ہے اے اللہ. درود شریف پڑھ سکتے ہیں. پھر وہاں دعا کرو اللہ اپنے لیے، اپنے اقارب کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور جو جن جن لوگوں نے آپ کے لیے دعا کی درخواست کی ہے وہ سب کے واسطے اس پر دعا کر سکتے ہیں. پھر وہاں سے آہستہ اترتے ہوئے پھر آنا، پھر وہ لائٹ آتے ہی بھاگنا شروع کرنا، دوسرا لائٹ آتے ہی جانا، اس صفا پر چڑھ جانا. تو جانا اور آنا ایک چکر. تو اسی طرح صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں. تو 7 چکر ہوئے، اس کے بعد آپ باہر نکل جانا اور سر اٹھا لینا. سر اٹھا لینا، یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. نیت عورتوں کے لیے کچھ بولے صحیح نیت کرنا، بولا نہیں آپ کو نہیں پتا. اے اللہ میں صفا مروہ کی 7 چکر کی صحیح کرتا ہوں. یہ سنت ہے، سنت ہے اور کو کرنا چاہیے. تو نیت نہیں بولا تو صحیح کی نیت وہی ہے، صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر 7 چکر. مگر 7 چکر پورا جانے کی 1 چکر، آنے کی 1 چکر. ہمارے ساتھ ایک صحابی تھے، ساتھ تھے میرے، وہ پورے جانے کے آنے کی ملا کو 1 کرے. ہم سب 7 کریں 14 کریں، بلکہ آج چکر تو جانے آنے میں ہوتی ہے وہ بولے. اس کے بعد جانا 1 چکر اور آنے کی 1 چکر، 7 چکر کریں. پھر اس کے بعد آپ جو ہے باہر نکلو. عورتوں کے لیے سر مڑانا نہیں ہے، چوٹی کے طرف سے 1 انچ بال کٹ کرنا ہے. 1 انچ بال کٹ کرنا ہے، مگر یا تو وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے ذریعے سے کٹ کراؤ، یا نہیں آپ کا شوہر، بھائی، داماد جو محرم ساتھ ہے اگر انہیں حج کٹ کرا لیا ہے تو اس کے ہاتھ سے بھی آپ کھینچی کے ذریعے سے کرا سکتے ہیں. مگر انہیں اس کا حلال ہونا ضروری ہے. جو حلال ہے وہ کر سکتا ہے، جو حلال نہیں ہوا ہے وہ اگر کرے گا تو دم لازم آ جائے گا. اسی طرح ایک عورت جب کٹ کر لی ہے تو دوسری عورتوں کو بھی وہ کر سکتی ہے، ساتھی عورتوں کو بھی، بشرطے کہ اس کا حلال ہونا ضروری ہے. جو حلال ہے وہ دوسروں کو حلال کر سکتی ہے. جو حالت احرام میں ہے وہ نہ مرد ہو یا عورت ہو وہ دوسروں کو حلال نہیں کر سکتا. تو یہ کام آپ کا ہو گیا. اس کے بعد آپ گھر کو آؤ، کپڑے بدل لو، پانی نہا لو، کپڑے بدل لو اور 8 تاریخ تک آپ وہاں پر رہو. جب 8ویں ذی جائے گی تو حرم شریف میں جاؤ اور اب نیت کرو. پہلے تو رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے سنت نفل. اس کے بعد نیت کرو نوایت ان احج البیت یا نوایت حج البیت، میں اللہ کے گھر کی حج کی میں نیت کرتا ہوں. خالی حج بھی بول دیا تو میں حج کی نیت کرتا ہوں، فضل اللہ تعالیٰ میں حج کی نیت کرتا ہوں. یہاں نیت کر دینا. نہیں یہاں حرم شریف میں حرم شریف کپڑے گھر میں پہن لو، 2 رکعت جا کر نماز پڑھو، کپڑا ہٹاؤ، پھر حرم شریف میں نیت کر لینا ہے. وہاں جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں بیچ میں تو عائشہ جانا پڑے گا. حج کو جانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ حرم شریف کی جگہ میں. حرم شریف بڑی یہ مسجد ہے تو کسی بھی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر آپ یہ نیت کر دیں گے. کپڑا ہٹانا، پھر بھی کپڑا ہٹا کر نیت کرو. نیت کرنے کے بعد میں آپ جاؤ. پہلے وہ کرنا چاہیے خانہ کعبہ کا طواف. اس کو کہتے ہیں طواف قدوم. اب پہلے جو کرے آپ وہ کیا کرے تھے؟ طواف عمرہ. اب جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ میں اس کا فائدہ کیا میں آپ کو بول سکتا ہوں. وہ طواف قدوم یہ کرنا ضروری ہے. نیت کرتے ہی حج کی آپ کو جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے. وہ طواف کر کر ہو سکے تو کوشش کرو کہ پھر
صفا و مروہ کی صحیح کریں۔ تو اب طواف قدوم کے بعد آپ صحیح کر لیں گے تو 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو طواف کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، ورنہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے۔ تو طواف قدوم کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح کرنا چاہیے۔ تو یہ اسٹارٹ میں ایڈوانس پہ ہو جائے گا، پھر وہ 10 یا 11 کو آپ دوبارہ جائیں گے تو آپ کو جو ہے صحیح کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ طواف قدوم کرنا ضروری ہے، اور طواف قدوم نہیں کریں گے تو دم لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ نیت کرتے ہیں 8 تاریخ کو تو آپ جا کر طواف قدوم کر لو، اس کے بعد میں صفا مروا کی صحیح کرو، پھر اس کے بعد میں تو آپ آ کر بیٹھے رہو، آپ کو بسس آئیں گے اور آپ کو لے کر جائیں گے مینا۔ مینا میں کوئی کام نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینا ہے، اپنی جگہ پر رہنا ہے۔ کب تک؟ 9 تاریخ تک۔ 9 تاریخ کو بسس آپ کو پاس آئیں گے اور آپ کو لے کر عرفات کے میدان کو جائیں گے۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں، جب تک کعبۃ اللہ میں مکے میں آپ رہتے ہیں آپ کو قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ وہاں بھی جائیں گے۔ شوافی جو لوگ ہیں، شافعی کے ماننے والے، ان قصر کرتے ہیں، اور آپ کو قصر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز پوری پڑھو۔ اس کے بعد آپ وہاں رہیں گے۔ 9 تاریخ کو عرفات جائیں گے۔ عرفات ظہر سے پہلے تک آپ کو پہنچا دیا جائے گا، ظہر کے بعد سے عصر تک بلکہ مغرب تک آپ اللہ کے پاس دعا، استغفار، الحاق، زاری، توبہ، تلا میں آپ کو رہنا چاہیے۔ اور یہ وہ مقدس مقام ہے، اصل حج اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، کہ اس وقت اتنا اہم مقام ہے کہ اس وقت اگر کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بھی یہ سمجھتا ہے تو میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اللہ شاید ہی آج مجھے معاف کرے گا، اس سے بڑھ کر گنہگار اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ بولتا ہے تو گنہگار صحیح، میں غفار بڑا ہوں، تو لاکھ تیرے گناہ صحیح، میری غفران اور رحمت کی چادر سب سے بڑی ہے۔ تو گمان بھی نہیں کرنا کہ شاید اللہ مجھے نہیں پکڑا ہوگا، یقین کرنا کہ اللہ مجھے پکڑا ہے، یہ گمان کر، یقین، گمان نہیں، یقین کرنا چاہیے۔ تو گر لڑا وہ اتنا کر سکتے ہیں آپ وہاں پر کرو۔ وہاں پر ظہر کی نماز، وہ جو وہاں کا امام ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس پہاڑ پر جاتے ہیں، جو رحمت کے نام کچھ ہے، وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں ان کو ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھا دیتے ہیں، وقت ظہر کا، لیکن نماز پڑھاتے ہیں ظہر کی اور عصر کی، دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھاتے ہیں۔ خیر ہم کو وہاں جانے کا ضرورت بھی نہیں ہے، ہم جا بھی نہیں سکتے، اپنے اپنے مقام پر ہم سینکڑوں کئی میل کا رہتا ہے، ہم اپنے مقام پر رہیں گے تو ظہر کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں گے اور عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں گے، یہ ہے۔ اور وہاں جا کر خطبہ بھی دیتے ہیں، حاضر سمجھاتے رہتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ اللہ کا ذکر کرو، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں تو پڑھو،